अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना बहुत मुबारक महीना रवां है। और जो है आप ये महीने में हम बहुत सारे प्रोग्राम में ज्वाइन भी होते हैं, जाते भी हैं, और जो है अल्लाह के नबी का ज़िक्र चलता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक ऐसे बुलंद शख्सियत, अल्लाह की क्रिएशन में सब में बुलंद आपका मुकाम, और आपकी पर्सनालिटी भी देखें तो जो है इंसानियत में सब में ज़्यादा हैंडसम आपको बनाया गया है। एक नबी होने के नाते तमाम नबियों को अल्लाह ताला क़ुव्वत भी ज़्यादा दिए अल्लाह ताला दिए हैं, और साथ साथ पर्सनालिटी भी अच्छी दी है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम में भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनालिटी अगर गौर करें, क्योंकि इंसानियत में किसी की इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड नहीं है जितनी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंफॉर्मेशन। आपकी हर छोटी सी छोटी चीज़ जो है बिल्कुल रिकॉर्डेड है। आप किन किन घोड़ों पर सफ़र किया है, क्या क्या नाम थे, किन किन खच्चर पे सफ़र किया है, क्या क्या नाम थे, कितने बकरियां थी जिसके नाम क्या थे, उस बकरियों के दूध आप जो है आप तक पहुंचाया जाता था। हर छोटी सी छोटी चीज़, बड़ी सी बड़ी चीज़ आपकी ज़िंदगी की महफूज है। हमें इसको स्टडी करना है, हमें इसको देखना है, इससे हमें हासिल करना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक नेमत बनाकर अल्लाह ने हमें दिया है। और जो है आपका जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है वही हमको सीखना है, समझना है, फिर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। तब जाके हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, बेहतर इंसान बन सकते हैं, बेहतर मुसलमान बन सकते हैं, बेहतर शौहर बन सकते हैं, बेहतर बीवी बन सकते हैं, बेहतर माँ बाप, बेहतर औलाद, बहन भाई, हर एक के लिए बेहतर होती है। तो आइए मौलाना साहब से फिर ज्वाइन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, आपसे सवाल ये है कि आपकी पर्सनालिटी के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे कि आप कितने हैंडसम, कितने आपको अल्लाह सुब्हान ताला ने कितने चेहरे से लेके हर चीज़ आपको बेहतर सब में आला जो है आपको अता की थी, कुछ जिक्र करेंगे आप इस बारे में? मकसूद भाई, एक तो ये है कि अगर अहादीस का मुताला किया जाता है तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ये बात इरशाद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को लगातार देखना बहुत मुश्किल था, और हमने जो कुछ देखा है आप उससे कहीं ज़्यादा हसीन व जमील थे। और माशाअल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको के शायर रसूल कहा जाता है, और वो हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बल्कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूर ही इसलिए फरमाया था क्योंकि अरब के लोग शेर कहा करते थे, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर रकीक हमले किया करते थे, अटैक किया करते थे। तो आपने हज़रत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि तुम मेरी तरफ से जवाब दिया करो। तो उनकी दो लाइनें हैं जी जी। जो मशहूर है बहुत ज़्यादा। तो फरमाते हैं कि वह अहसन मिन कलम तरक़त ऐन व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, यानी कि मैंने आपसे ज़्यादा हसीन इंसान दुनिया की किसी आँख ने आज तक देखा नहीं। वह अहसन मिन जी कलम तरक़त ऐनी, यानी मेरी आँख मुराद है, लेकिन बाज़ों ने ऐनिन भी पढ़ा है कि किसी भी आँख ने, कि मैंने तो देखा ही है, लेकिन और भी सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की गवाहियाँ मौजूद हैं कि आपसे ज़्यादा हसीन व जमील दुनिया में कोई नहीं था। वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, और किसी औरत ने आपसे ज़्यादा जमील और आपसे खूबसूरत इंसान पैदा नहीं किया। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आप पैदा किए गए
ہر ظاہری اور باطنی عیب سے مبرہ، یعنی کوئی عیب آپ میں نہیں تھا کہ کوئی انسان یہ کہہ سکے کہ آنکھ میں کوئی عیب ہے، ناک میں کوئی عیب ہے، ہونٹوں میں کوئی عیب ہے، گالوں میں کوئی عیب ہے۔ یعنی حسن ظاہری کو بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ کی آنکھیں ایسی ہوتی تو شاید زیادہ خوبصورت ہوتے، ناک ایسا ہوتا تو زیادہ خوبصورت ہوتے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسے آپ نے اللہ سے کہا کہ مجھے ایسا بنا کے پیدا کیجیے۔ ماشاء تو اللہ، یہ ماشاء اللہ، یہ جو ہے یہ جو حسن و جمال ہے۔ اور ایک نقطہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حسن میں اور جمال میں عربی لغت کے اعتبار سے تھوڑا فرق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیل کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو اپنی صفت بیان کی تو یہ کہا ان اللہ جمیل، حسین نہیں کہا۔ تو ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہیں اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن جمال عطا کیا گیا۔ اور وہ ماشاء کسی شاعر کا شعر بھی ہے، وہ ہے تو دو مصرے ہیں لیکن بڑے خوبصورت ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ روح انور، یہ خوہ زیبا، جمال ایسا کمال ایسا، کہ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھو، پھر آپ کے اخلاق اور خصائل کو دیکھو، تو اخلاق و خصائل میں بھی آپ اعلیٰ درجے پر ہیں، کمال پر ہیں، بے اور شک، حسن و جمال میں بھی کمال پر ہیں۔ تو یہ روح انور، یہ تو چہرہ مبارک ہو گیا، یہ خوہ زیبا، یہ عادات و خصائل ہو گئی۔ یہ روح انور، یہ خوہ زیبا، جمال ایسا کمال ایسا، دکھائے کوئی اگر ہو دعویٰ، جمال ایسا کمال ایسا۔ کوئی اگر دعویٰ کر سکتا ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کے کسی کے پاس حسن و جمال تھا یا آپ سے بڑھ کر کسی کے اخلاق تھے تو لے کر آؤ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جتنے بھی خوبصورت اخلاق ہو سکتے ہیں اور جتنے بھی اخلاق کریمانہ ہو سکتے ہیں میں ان کی تکمیل کر دوں۔ تو وہ ہر چیز کو مکمل کر دیا آپ نے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا۔ تو کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی آپ کے ماشاء چہرے انور کو دیکھتا تھا۔ تو ماشاء اللہ، تو میں بار بار ایک موازنہ کرنا چاہتا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا چہرہ انور چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت اور جمال والا تھا۔ ماشاء اللہ، اور یہ بھی کئی روایات میں ملتا ہے کہ کبھی کوئی چیز گم ہو جاتی تو آپ کے نور سے لوگ وہ چیز تلاش کر لی جاتی تھی۔ تو بہرحال یہ حسن و جمال تو یعنی آپ پر انتہا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرما دی۔ اور جی یہ جی بھی جی، مولانا علماء نے صاحب یہ لکھا بھی ہے۔ ذکر آتا ہے نا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی حسین تھے آپ کا جمال زیادہ تھا یا جو ہے دوسرے پیغمبر جس کا ذکر ہوتا یوسف ہے علیہ کہ السلام، بہت، جی 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 جی، تو اما یہاں تو عائشہ کا جواب جو انہوں نے دیا ہے ذرا سا وہ جی بتائیے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حسن و جمال کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جتنا حسن اللہ نے تقسیم کیا تو آدھا حصہ دنیا کو دیا اور آدھا حصہ جو ہے وہ جمال یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ، تو اب اس میں یہ بات آتی ہے تو علماء لکھا ہے کہ وہ ایک حصے کو آدھا آدھا کیا گیا، باقی جو 99 حصے تھے حسن و جمال کے وہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ بات درست ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال یہ تھا کہ جب آپ کو گزارا گیا ان خواتین کے مابین درمیان میں سے تو وہ اتنی مبہوت ہو گئیں اور اتنی گویا ان پر اتنا اثر ہوا حسن و جمال کا کہ بجائے اس کے کہ وہ پھلوں کو کاٹتی انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالی، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ لیکن اگر وہ میرے محبوب اور میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو انگلیاں نہیں پھر اپنے دلوں کو کاٹ ڈالتی۔ تو یہ حسن دیکھیں و جمال ماشاء تھا اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ماشاء اور اللہ، ظاہر ہے کہ پھر یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو وقتی طور پر اس کے حسن و جمال کا اثر رہتا ہے، وقتی طور پہ جی آپ جی وہاں جی، محفل سے اٹھے
وہ اثر چلا گیا، پھر آپ گئے، لیکن وہ ایک گویا صورت جم گئی کہ آپ ایسے حسین و جمیل ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ جتنی مرتبہ صحابہ دیکھتے تھے وہ حسن و جمال میں اضافہ پاتے تھے. ہر مرتبہ ماشاء ایک اللہ. ایک حسن کا ایک نیا انداز اور نئے پیکر آپ نظر آتے تھے. اس لیے جیسے جیسے ملاقات ہوتی تھی محبت الفت اتنی بڑھ جاتی تھی کہ یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ جب وضو فرماتے تھے، ہم تو ویسے ہی داعی ہیں نا محبت کے، حدیث جی میں جی آتا جی. ہے کہ جب آپ وضو فرماتے تھے تو صحابہ ہاتھ نیچے رکھتے تھے، وہ پانی لے کر وہ اپنے سر پہ مل رہا ہے، کوئی برکت کے لیے اپنے سینے پہ مل رہا ہے. تو یہ حسن و جمال آپ کا جو ہے اس کو ہم اب لفظوں میں کیا بیان کر سکتے ہیں کہ جی وہ جی کسی کا بالکل بالکل. وہ آپ کے حدیث پسینے میں میں آتا ہے. بھی. جی، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے جو گال مبارک تھے تو ان پر سرخی بھی نمایاں تھی، اور کچھ جو ہے وہ یعنی پیلا پن بھی نمایاں تھا، کیونکہ ہر علاقے میں حسن کا معیار یا جمال کا معیار مختلف ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال دیا گیا وہ عرب و عجم دونوں میں بے مثال ہے. یعنی اہل ماشاء عجم اللہ. میں حسن کے معیارات کچھ ہیں اور اہل عرب میں معیارات کچھ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن و جمال دیا گیا وہ عرب و عجم دونوں میں افضل ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عرب ماشاء میں تو اللہ. آپ زیادہ حسین تھے لیکن عجم میں لا کے بٹھائیں تو شاید وہ عجم نہ ہو. تو وہ جو گالوں پر جو سرخی ہوتی ہے اس کے لیے کسی نے بڑا اچھا فارسی کا شعر کہا ہے. اس نے کہا کہ آنکس کے دید رنگ برخسار نازکت، کہ تیرے نازک نازک رخساروں اور گالوں پر جو سرخی ہے اس رنگ کو دیکھ کر کسی نے کیا کہا، آنکس کے دید رنگ برخسار نازکت گفتہ کے بوئے گل بہوا موج میزرت. وہ لوگ کہتے ہیں ایسے ہے جیسے ہوا چلی اور اس نے ہوا نے وہاں سے ایک لالی گلاب پھولوں سے لی اور وہ مست کرتی ہوئی چلی گئی. ماشاء اللہ. وہ جو ماشاء لالی ہے اللہ. وہ مست کرتے ہوئے چلی گئی. تو ایسے حسین آپ کے گال تھے. ہونٹ جو دندان مبارک تھے، صحابہ کہتے ہیں جب کبھی آپ کے دندان مبارک نظر آتے تو ایسے جیسے موتی جڑے ہوئے ہیں، ایسے تھا جیسے جو ہیں پرلز اور ماشاء موتی اللہ. جو ہیں وہاں جڑے ہوئے. ماشاء اللہ. تمہارا پیشانی آپ کی کشادہ تھی. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ میرا جو روب ہے وہ ایک ماہ کی مسافت ہوتی ہے تو میرا روب دوسروں پر قائم ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ ماشاء تعالیٰ نے اللہ. بڑا، ماشاء اللہ. جی ہاں. اور یہ ہے کہ تو بہرحال یہ تو کیا کہنا چاہیے، بس یہ ہے کہ آپ کیسے حسین تھے بس اللہ ہی جی جانتا جی ہے جی. کہ وہ کیا حسن و جمال تھا. اس میں اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں محبت کے لیے کچھ کرنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی آئے، محبت بھی آئے، اطاعت بھی آئے. اس کا بہترین ذریعہ جو علماء نے لکھا ہے وہ ہے کہ ہم آپ پر کثرت سے درود بھیجیں، بے شک. کثرت سے ہم درود بھیجیں. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی آپ دیکھیے کہ انا جو ہے وہ تحقیق کے لیے اور یقین کے لیے آتا ہے. یعنی اللہ یقین دلا رہے ہیں، ویسے تو یقین ہے ہی ہے، اللہ کہتے ہیں اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، آپ یہ بھی فرما سکتے تھے، لیکن فرمایا کہ یہ بات ذرا توجہ سے سنو کہ جس نبی کے ساتھ ہم نے تمہیں وابستہ کیا ہے اور تمہارا تعلق اور تمہیں جس نبی کا امتی بنایا ہے اس نبی کی اتنی عظمت ہے کہ میں بذات خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکت، اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اچھا صلات کے معنی مختلف ہیں. جب اللہ کی طرف لفظ صلات کی نسبت کی صلی جاتی ہے کہ اللہ. اللہ کیسے درود بھیجتے ہیں تو علماء لکھا ہے کہ اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو ملائکہ کے سامنے بیان فرماتے ہیں کہ میرے نبی ایسے ہیں، میرے نبی ایسے ہیں، محمد ایسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی ثنا و تعریف اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے کرتے ہیں. ایک تو یہ معنی ان اللہ و ملائکہ ان اللہ کہ اللہ ایسے دوسرے معنی یہ، اور پھر ملائکہ کیسے ثنا وہ کہتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ملائکہ اللہ ان پر رحمت بھیجتے ہیں. اور دوسرے معنی ماشاء اللہ. علماء لکھے ماشاء کہ اللہ. اللہ جو صلات بھیجتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت مستقل
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھیجتے ہیں. یعنی جب سے آپ جی دنیا جی میں جی تشریف لائے، جب تک رہے اور اب قیامت تک اللہ کی رحمتوں کا مسلسل نزول ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صلی پر. اللہ اس علیہ میں کوئی وسلم. انقطاع جی جی جی. تو ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہاں اے ایمان والو، میں اور میرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اور میرے فرشتے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. آپ بھی ایمان والو درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو. یہ حکم ہے اللہ کا. تو ہمیں چاہیے کہ یہ حکم کو مان کر چلتے پھرتے اپنی زندگی میں خصوصاً فرائیڈے والے دن بہت سارا درود بھیجیے. اس کے بہت فائدے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں اس کے فائدے بھی، اس کی فضیلت بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اب تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.